अस्सलाम वालेकुम। अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। ज़ुमर्द खान की बहादुरी जो पूरी दुनिया ने देखी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाइव, वो कहानी ख़त्म होने को नहीं आ रही। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद एक दो दिन में ये मामला दब जाएगा, मगर अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में कल यानी पीर के दिन इस तमाम वाक़े के हवाले से अज़ खुद नोटिस की समाअत होगी और दरख्वास्त गुज़ार यकीनन कोई और नहीं, एडवोकेट तारिक असद, एक मारूफ कानूनदान जिनकी दरख्वास्त पर ये नोटिस लिया गया। ज़ुमर्द खान के हवाले से बहुत सारे पेशन गोइयाँ भी की गई थी कि शायद ज़ुमर्द खान साहब को शायद कोई एवॉर्ड मिलेगा, बहादुरी का तमगा भी मिलेगा, मगर उसके साथ साथ अब कुछ सवालात भी उठाए जा रहे हैं उनके इस इक़दाम के हवाले से। अखबारात में भी बहुत तफसीली बहस हो रही है और आज इस तमाम वाक़े के हीरो, और कुछ लोगों की नज़र में शायद वो हीरो नहीं, ज़ुमर्द खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वो खुद अपनी बहादुरी की कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाएंगे और उनसे हम वो तमाम सवालात करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके जहनों में आ रहे हैं, और आपको बताते चलें कि प्रोग्राम के कुछ देर बाद आप बराह रास्त भी हमें टेलीफोन कॉल करके ज़ुमर्द खान साहब से जो है वो सवालात भी कर सकते हैं। उनके साथ ही स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर सहाफ़ी हाजी नवाज़ रज़ा साहब, तज्ज़ियाकार हैं और सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। नवाज़ रज़ा साहब, आपसे भी गुफ्तगू का हम बात करेंगे, मगर मेरे ख्याल में पहले हम ज़ुमर्द खान साहब को अगर एक मौका दें कि थोड़ा सा वो अपना इस सारे सूरत हाल के बारे में बताएं कि सुबह नाश्ते में क्या आपने कैसे सुबह का आगाज़ किया था। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक बख्शी, हौसला बख्शा। वैसे मैं कोई शेर नहीं हूँ, कोई बहादुर नहीं हूँ, ये सब अल्लाह का करम है। मैं तो एक मस्कीन बंदा हूँ और मैं समझता हूँ अल्लाह की अता है कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला, और मैं समझता हूँ कि ये एक मौजज़ा है। अगर मैं कहूँ कि ये बहुत बहादुरी का काम है, बड़ी प्लानिंग, पता नहीं क्या क्या क्या, तो फिर मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं। इस अल्लाह ताला था, अल्लाह ने मुझसे ये काम लेना था, और शायद सिकंदर से अल्लाह ताला ने वो काम लेना था। देखिए, मैं सिकंदर से वो काम लेना था, अल्लाह ने मुझसे ये काम लेना था। मैं तो तकरीबन उसने मेरा सारा टाइम पाकिस्तान स्वीट होम में गुजरा। शाम को मैं नया ग्राउंड बना रहा हूँ, मैंने बच्चे वहाँ ले गया, उनके साथ गपशप। जो मेरे पास इस वक्त यतीम बच्चे हैं, यतीम तो नहीं, अब मुझे पापा जानी कहते हैं, उनको मैं फरिश्ता कहता हूँ। अब परियां भी मेरे साथ हैं, 100 बेटियां भी मेरे साथ हैं। मैं उनको ले गया मगरब तक, मैं उनके साथ को फुटबॉल खेलता रहा, गपशप करता रहा वहाँ पे, और उसके बाद मैं घर चला गया। मैं घर गया तो वालिद साहब को मिला, वालदा को मिला, मेरी छोटी बेटी ज़ैनब, उसके साथ मेरी अच्छी गपशप है, बैठती। कितने बच्चे हैं? 4 साल, 4.5 साल उसकी उम्र है। वो मैंने टीवी लगाया, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे। वैसे तो मेरे अब माशाल्लाह 3100 बच्चे हैं, लेकिन आपके जाती जो हैं वो 3 बच्चे, 3, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। तो ज़ैनब के साथ मैं गपशप करा तो मैंने चैनल लगाया, जो सूरत हाल थी जिसको सारी कौम देख रही थी। मैं कोई घंटा 2 घंटे उसको वॉच करता रहा, देखता रहा, बड़ी मुश्किल कैफियत के अंदर, कभी उठना कभी बैठना। फिर मैं बाहर अंदर से टेलीविज़न बंद करके बाहर जो मेरा दफ्तर है और हमारा मेहमान खाना, उसमें चला गया। मैंने कहा शायद ख़त्म हो जाए, आधा घंटा मैंने वैसे गुजारा, फिर लगाया तो फिर आ रहा था। फिर यकीन करेंगे एक बड़ी ही कोफत हुई मुझे, एक मेरी ज़मीर ने मुझे बड़ा सख्त किस्म का जो है ना एक झंझोड़ा मुझे कि ज़ुमर्द खान, तूने तो ऐलान किया काबा के अंदर खड़े होके कि मेरी ज़िंदगी मैंने वक्फ कर दी है यतीम बच्चों के नाम, पाकिस्तान के बच्चों के नाम। तो ये क्या हो रहा है? 2 बच्चे जो सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, चंद लम्हों के बाद इनका क्या होना है। और उस वक्त करोड़ों बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, करोड़ों बच्चे देख रहे थे कि इस बच्चे का क्या होना है, किसका फायर किसको लगना है, इन्होंने कहाँ जाना है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि फिर मेरी ज़मीर और गैरत ने गवारा न किया कि मैं वहाँ बैठूँ, और फिर मैं चला आया वहाँ पे। मेरी कोशिश थी कि मैं इंतज़ामिया के साथ मिल के, और मैं ये भी बताता चलूँ, खुदा न खास्ता मेरा काम इंतज़ामिया को नाकाम करना नहीं था। सिक्योरिटी वाले हमारे भाई हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी शहादतें दी हैं। मतलब आप देखें कि सिपाही से लेके जनरल तक
سپاہی سے لے کے ڈی آئی جی تک آئی جی تک آپ دیکھیں کہ لاہور والا واقعہ تو پھر آپ موقع پر پہنچ گئے؟ موقع پہ میں پہنچ گیا. میں نے وہاں جا کے ریکویسٹ کی ایس ایس پی صاحب سے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہ آپ مجھے پرمیشن دیں تو میں اس کو ذرا گپ شپ لگاتا ہوں کہ بچے کسی طریقے سے اگر کس سے آپ نے پولیس والے ایس ایس پی سے ایس ایس پی رضوان یا ڈاکٹر صاحب سے تو مجھے کہنے لگے کہ زمرد خان میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ بالکل برود کے ساتھ بھری ہوئی ہے اور یہ جو خاتون ہے اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے تو آپ مہربانی کریں نہ جائیں. لیکن میں بڑا ہی بے چین. انہوں نے آپ کو کہا کہ مہربانی کریں نہ جائیں؟ انہوں نے آپ کو سختی سے نہیں روکا؟ دیکھیں بات سختی تو آپ میرے خیال میں آپ چشمے دیدہ وہاں کتنی ساری سختی تھی کہ بلیو اوریا کہاں پہ ہے, مطلب یہ سڑک ہے یہاں پہ بلاکس لگے ہوئے ہیں پورا بلیو اوریا تقریباً آپ نے کہا یہ ایس ایس پی تو ویسے ہی باتیں کرتے 100 فٹ کے فاصلے پہ ہے اور سارا نہیں. میں نے جب دیکھا کہ 5-6 گھنٹے گزر گئے ہیں ظاہر ہے کچھ کرنا چاہیے. مطلب ایک تو دیکھنا پوری دنیا میں دیکھ رہی تھی, ایک بڑا ہمارے لیے شرم کا مقام. اگر یہ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی آپ تب بھی یہی کام کرتے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, میں باوضو ہوں. میں نے یہ کوئی پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کیا, میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ کے حبیب کے لیے کیا ہے اور اس مادر وطن کے لیے. پیپلز پارٹی کے لیے تو جان دینا دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر بھی تو بے نظیر نے کس کے لیے جان دی, اس وطن کے لیے دی. اچھا چلیں آپ موقع پہ پہنچ کے اس شخص کے پاس جب بچوں کو آپ ہاتھ ملا رہے ہیں, دیکھیں پہلے آپ نے ذہن بنا لیا تھا؟ دیکھیں جی میں ذہنی طور پہ تیار ہو کے گیا تھا. کس لمحے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس پہ جھپٹنا ہے؟ دیکھیں جی لمحے تو میرے پاس ایک میں سمجھتا ہوں ایسا لمحہ آیا تھا کہ جب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ 20 منٹ پہلے آپ بھی موجود تھے وہاں پہ کہ وہ شخص وہاں سے چلا اور 50 فٹ کے فاصلے پہ گیا بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ, اس نے ان کو بٹھایا وہاں پہ, گنز رکھی اور وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے وہ جھاڑیوں کے پیچھے جو چلا گیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں دی بیسٹ تھا وہ موقع, لیکن وہ اتنا فاصلہ تھا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ شاید میں اس تک نہ پہنچوں, وہ پہلے کھڑا ہو جائے اور کچھ ہو جائے. اور اس وقت بندوقیں بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی؟ بندوقیں بھی نہیں تھی اس کے ہاتھ میں. آپ نے نظر رکھی ہوئی تھی؟ میں نے تو پہلے ٹائم پہ نظر رکھی تھی. پھر ایک موقع تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سیکورٹیز کے بھائی اس وقت کرتے کچھ تو بڑا اچھا ایک چانس تھا. آپ نے کب فیصلہ کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے؟ دیکھیں جی میں تو فیصلہ کر کے تھا گھر سے, مطلب میں نے یہ کہا تھا کہ میں ہر صورت ان بچوں کو بچاؤں گا. اچھا, جو میرے بالکل میں سمجھتا ہوں میرے اپنے بچوں جیسے تھے اور کسی بھی لمحے. اب میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ناکام ہو گیا, یہ سارا پلان ناکام ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب ترین آپریشن ہوا ہے. آپ کا پلان کامیاب ہو گیا؟ میں کہتا ہوں اس کو میں چیلنج کرتا ہوں, آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا. آپریشن کامیاب ہو گیا, دونوں بچوں کی جان بچ گئی. آپ کا؟ یس. پولیس ناکام ہوئی؟ دیکھیں پولیس کی اپنی, دیکھیں پولیس جو ہے وہ اپنی سرکار کی پابند تھی, ٹھیک ہے, اور میں بڑی سرکار کا پابند. چلیں میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. حاجی نواز رضا صاحب آپ بھی وضو سے ہوتے ہیں سارا وقت, آپ بھی کچھ فرمائیں گے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ اسے اس نے اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ یہ اسی حلقے کے سے تعلق ہے, یہ میرے ایم این اے رہے ہیں اور ہمارا بہت تعلق ان کے ساتھ ہے, بہت گہری دوستی ہے اور ان کے بارے میں میرے اچھے جذبات ہیں. یہ خاص طور پر بیت المال کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی خدمات جو ہیں ان کے میں معترف ہوں. اور یہ جو بات آپ نے کہی نا, یہ جو ایڈونچر انہوں نے کیا ہے, اس میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ کام ان کا نہیں تھا, یہ پولیس کا کام تھا اور پولیس کو کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے, جو دوسری رائے یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ لوگ قانون اور اس طرح کی باتیں نہیں سوچتے. لوگ سوچتے ہیں کہ کس نے کیا کیا. اس رات تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی, سب کہتے تھے ہمارا ہیرو تو زمرد خان ہے. لیکن یہ وقتی جذبات تھے اور اس وقت شاید میرے بھی جذبات اس طرح کے ہوں کہ زمرد خان نے بڑا زبردست کام کیا ہے. لیکن جب اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جانے لگا اور بہت سی باتیں سامنے آنے لگی, اس سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے ایک سیاستدان کے طور پر ایک ایسے جو لوگوں کا ریپرزینٹیٹو رہا ہو, کوئی ایسا جلد بازی میں جو اقدام کیا اس سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی. اور یہ جان سمجھتا کہ زمرد خان کی جان نہیں تھی, بلکہ یہ ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ بھی ہیں اور اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. اور 3100 بچوں کی جان ان کے خدا کے بعد ان کے ہاتھ میں, جی ان کی ذمہ داری ہے, ان کو پالتے ہیں, ان کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. یہ اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنے ووٹ نہیں ملے
جتنے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اس واقعے کے بعد ان کے گھر میں لوگ آ چکے ہیں. تو آپ کی اپنی رائے کیا؟ آپ نے 2 رائے تو بتا دی. میرا خیال یہ ہے کہ زمرد خان صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں کرنا چاہیے. لیکن اور اس سے خطرہ کیا ہوا اس کام سے؟ خطرہ نہیں ہے میری بات سنیں. بحیثیت انسان یہ ایک پالیٹیشین ہے, ان کا پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے, ان کا پلیٹ فارم سیاسی جلسے ہیں, ان کا پلیٹ فارم پریس کانفرنسز ہیں, لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے میں. یہ جو کام ہے ایڈونچر مانگا کرنا, یہ تو سنیپرز کا کام تھا, یہ پولیس کے جوانوں کا کام تھا, یا فوجیوں کا ان جوانوں کا کام تھا جنہوں نے اس کو قابو کرنا تھا. جیسے کہا کہ چودھری نثار علی خان جو وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے اس تمام تر واقعے کی ذمہ داری خود قبول کی. اور پھر دوسرے نمبر پہ میڈیا. نہیں, میڈیا تو خیر میڈیا کا کیا کمال تھا, جیسے انہوں نے تو شوٹنگ دکھا رہے تھے, فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے روکا ان کو کہ آپ اقدام نہ کرو. پہلے مرحلے میں وہ چاہتے شوٹنگ کر کے مار کے ادھر کر کے کرتے تھے. جیسے انہوں نے کہا وہ 2 بچے زیادہ قیمتی تھے. بالکل صحیح. اور پھر تیسرا بات, وہ جو خاتون ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو خاتون ہے اس کی جان بھی بچانا ضروری تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کیا, اگرچہ وہ بعد میں لوگ ان کی بھی کارکردگی سے متاثر نہیں ہوئے لوگ, جتنے جان ان کی ہے اتنا انہوں نے اس کو گرانے کی کوشش کی. جان تو حاجی صاحب آپ کی, زمر صاحب یہ کی, اگر آپ ان کی جگہ ہوتے میں ہوتا تو شاید نہ کر سکتا, لیکن یہ اس پوزیشن میں ضرور ہے, مجھ سے زیادہ معاشرہ. لیکن یہ بھی نہیں کر سکے نا, نکل گیا وہ. پھر بعد میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. زمر خان صاحب سے پوچھیں گے آخر جھپٹا تو انہوں نے مارا تھا, ہوا کیا, وہ گر کیسے گئے اور ان کے ہاتھ سے شکار نکل کیسے گیا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زمرد خان اور حاجی نواز رضا صاحب. زمرد خان صاحب, آپ کچھ بتائیں کہ ہوا کیا, آپ پھسل گئے اور آپ کے ہاتھ سے شکار نکل گیا, کیا مسئلہ ہوا؟ میں بتا رہا ہوں کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں عاجز بندہ ہوں, جو میرا فرض تھا وہ میں نے پورا کیا. نہیں ویسے ہوا کیا, لوگوں کی دلچسپی کے لیے اللہ نے مجھے بچانا تھا. اچھا, اور جو لوگ ارد کھڑے تھے ان کو بھی بچانا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے کتنی اس میں برکت ڈالی, اللہ نے کتنی حفاظت کی میری. میں بھی کہ میں اس کو پکڑتا تو سارے فائر میں یہاں لگ جاتے, میں بھی کہ میں اس کو پکڑتا وہ گن نیچے گرتی اور بچے مار جاتے, میں بھی کہ وہ فائر کرتا اور 10 لوگ مار جاتے. لیکن اللہ نے سب کو بچا لیا, اللہ نے سب کو محفوظ رکھا, اور یہ اللہ کا کام ہے, میرا کام نہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی لیکن اللہ نے بچا لیا. دیکھیں ایک تو ہماری ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہمارا, ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ اتنا کمزور ایمان ہے ہمارا کہ جو مارنے کے لیے آ رہا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے, اور میں بچانے کے لیے جا رہا ہوں ان کو, میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ مجھے مار دے گا. لیکن کس کو بچانے جا رہے ہیں آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے وہاں کھڑے سینکڑوں لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالا. میں کہتا ہوں کہ میں ان بچوں کو بچانے کے لیے گیا تھا. خطرے تو دیکھیں, خطرات تو ہوتے ہیں. خطرے میں ڈالا کہ نہیں یہ بتائیں, آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ میں مانتا ہوں. ابھی حاجی صاحب کہہ رہے تھے وہاں جان بھی جا سکتی تھی, اس جان کو کیا کرنا ہے؟ آپ کی جان نہیں, ہزاروں لوگ جو سینکڑوں لوگ جو کھڑے تھے ان کی جان بھی جا سکتی. سینکڑوں لوگوں کی جان نکل رہی تھی اس وقت کے 6 گھنٹوں سے کیا ہو رہا ہے. اور اگلے لمحے شاید جو میرا اپنا خیال تھا کہ وہ میں بھی کہ اپنے بچوں کو مارنا, دیکھیں وہ اپنے بچوں کو مارنے کے لیے لے کے آیا تھا. یہ تو بہت دور کی کہنے کی بات ہے. وہ کبھی آپ 3100 یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں, اور ایک دوسرے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو مار. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جب ان کو لے کے آیا وہاں پہ فائرنگ کر رہا ہے, ان کو ڈھال بنائی, کچھ بھی ہو سکتا تھا اس پہ فائرنگ. پاگل نہیں تھا وہ؟ دیکھیں پاگل نہیں, حال کی تو اگر ٹھیک آ گیا تو پھر پتہ نہیں کیا. نہیں پاگل تھا یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو انویسٹیگیشن کرنا پولیس کا کام ہے. آپ کے خیال میں وہ پاگل تھا؟ دیکھیں میرے خیال میں وہ ٹرین بندہ تھا جو وہ پریکٹس کر رہا تھا. اس نے 6 گھنٹے پوری پاکستانی قوم کو وہ ناچن چاہیا جس کا ہم تصور, ٹرینڈ آدمی تھا. میں سمجھتا ہوں ٹرینڈ بندہ, پروفیشنل آدمی تھا. دیکھیں جو میرا اپنا خیال ہے, اور ایک پروفیشنل اور ٹرینڈ آدمی اپنے بھی بچوں کو مار سکتا ہے. دیکھیں جو صورتحال اس نے بنائی ہوئی تھی, دیکھیں جنونی لوگ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جنونی تھا. دیکھیں ٹرینڈ بھی تو جنونی ہو سکتا ہے. اچھا جنونی تھا, پاگل نہیں تھا. دیکھیں جنونی اور ٹرینڈ میں فرق ہے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں جنونی لوگ. لیکن میں بات کر رہا تھا لیکن زمرد خان صاحب, آپ بڑے پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ایک بڑے عام شہری نہیں ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں. آپ 3100 بچوں کی ذمہ داری آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ نے اپنے اس قدم کی وجہ سے وہاں کھڑے سینکڑوں لوگوں, سینکڑوں خاندانوں کی جان جو ہے زندگی خطرے میں ڈالی, تو یہ غلط ہوگا؟ دیکھیے میں اس کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں نے سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں,
کیسے مجھے تو سکندر صاحب کی مہربانی. دیکھیں سکندر صاحب انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے یا نہیں کیے؟ ہاتھ کھڑے کیے یا نہیں بتائیں وہ 6 گھنٹے کیا کرتا رہا وہاں؟ نہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے یا نہیں کس کے لیے کیے ہیں؟ اس نے فائر کیے ہیں. کس پہ کیے فائر؟ آپ دیکھ رہے تھے، آپ تو جب آپ جھپٹے ان پہ، اس کے باوجود نہ آپ پہ فائر کیے نہ لوگوں پہ فائر کیے. چشمے دید ہیں، اس نے فائر کیا، اس کی بیوی. چلیں ایک جو دیکھ رہے تھے مناظر ان سے پوچھ، حاجی صاحب آپ کے خیال میں سکندر نے فائر لوگوں پہ کیے جب انہوں نے جھپٹا مارا یا نہیں کیے؟ جو کچھ ہوا دیکھیں آل آف سڈن اس کے ہاتھ سے تو وہ بیلنس اچانک تو نکل گئی ایک گولی جو سڑک پہ لگی، اس کے بعد اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک طرف کر دیا، ورنہ اگر یہ اس دوران اگر وہ 8-10 سیکنڈ کے اندر اندر پولیس نہ پہنچتی تو وہ دوبارہ سنبھل کر فائر کر سکتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے تو ان کا پلان جو ہے، جو اب پولیس یہ کہتی ہے کہ ہمارا پلان یہ تھا کہ ہمارے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. اچھا. اور ممکن ہے اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہو، وہ کسی گھر میں جانے کے لیے تیار تھا کہ مجھے وہاں لے جائیں، وہ کسی بریگیڈیئر صاحب کا نام لے تو وہاں مجھے لے جائیں، میں وہاں بات چیت کرتا ہوں. یہ ایک پہلو تھا، لیکن انہوں نے جو بھی کیا، انہوں نے مطلب ان کی نیک نیتی پہ شک نہیں کرنا چاہیے. ایک پہلی بات یہ آپ اس کے دونوں پہلوؤں پہ جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے کسی غلط نیت کے ساتھ مانگے. ان کا ایک جذبہ تھا. حاجی صاحب یہ جذبہ تو خودکش حملہ آوروں کا بھی ہوتا ہے. دیکھیں میری بات یہ بھی تو کاروائی خودکشی ہے. سر یہ ایک مطلب دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی جان کو ہم خطرے میں ڈال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جس کا کام اس کو ساتھ. دیکھیں اس کو آپ خودکش نہ کہیں. دیکھیں 1965 کی وار میں کتنے لوگوں نے ٹینکوں کے نیچے جان دیے فوج کے ساتھ. وہ خودکش تھے. دشمن حملہ آور. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ خودکش. ملک میں داخل ہو رہی ہے دشمن فوج. مجھے بتائیں تو اس سے بڑا دشمن کیا ہوگا آپ کا کہ پوری دنیا کے اندر جو آپ کا شر ہو رہا ہے. آپ سکندر کو اس سے 1965 کی جنگ سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی تھی، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ. اچھا ملک کی بدنامی پچھلے 5 سال میں اس سے کم بدنامی ہوتی رہی. اس پہ نہیں جانا چاہتا. دیکھیں میں اس کو سیاست میں نہیں لے جانا چاہتا، نہ ہی خدا کے واسطے اس کو. میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. جی بتائیں. میری گزارش ہے کہ بصیرت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے. آپ بتائیں. بالکل یہی ایمان ہے. تو پھر خودکش حملہ آوروں کو خودکش حملہ آوروں کو کیوں برا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ نہ جائیں یار. خودکش حملہ آور میں اور آپ نے اتنا بھی نہیں فرق. یہ جو خودکش حملہ ہے جو نا اس کے بارے میں تو آپ رائے کوئی دو رائے نہیں. کیا زمرد خان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی جان لے سکیں؟ کیا یہ حق ہے؟ ان کو اپنا حق حاصل نہیں. نہیں حاصل نہیں حاصل ہے. آپ کو یہ حق ہے؟ مجھے یہ مذہب اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے اس مادر وطن پہ مر مٹوں. نہیں مجھے دیکھیں میں اس کا فیصلہ تو ریاست نے کر دیا. میں بھی تو ریاست کا حصہ ہوں. آپ کہاں سے ریاست کا حصہ؟ میں نہیں ہوں حصہ. آپ کہاں سے ریاست کا حصہ؟ اس ملک نے مجھے عزت دی ہے، اس نے مجھے وقار دی ہے، مجھے سب کچھ دیا ہے. یہ ملک ہے تو میں ہوں. کہ نہ تو ان کو کسی کی جان لینے کا حق حاصل ہے، نہ اپنی جان اس طرح دینے کا حق حاصل. بہرحال یہ جو جذبہ ہے، اس جذبے میں میں کہتا ہوں تھوڑے بہت اس میں رعایت ضرور موجود ہے. آپ اس کو بالکل ایک سوال رگڑنے کی کوشش نہ کریں کہ انہوں نے جو کیا نیک نیتی سے کیا، لیکن اس پہ کوشچن اٹھتے ہیں. لیکن یہ کام دوبارہ زمرد خان آپ کریں گے اگر ایسی صورتحال ہے؟ اگر ایسی صورتحال ہے آپ دوبارہ یہ کام کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ میں 1000 دفعہ یہ کام کروں گا اپنے اس وطن کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اپنے وطن کے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے وطن کے وقار کو بچانے کے لیے. اگر کوئی چور یا ڈاکو جس کو پولیس نے گھیرے میں لیا ہو، آپ اپنے 3100 یتیم بچوں کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ ان کو حملہ آور ہو جانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں میرے سب سے بڑے محافظ ہیں وہ. نہیں آپ کے محافظ نہیں، وہ ان کو میں زمرد خان بنانا چاہتا ہوں. ان کو بھی یہی کام تربیت دیں گے؟ میں زمرد خان ان کو یہی ترتیب دیں گے، تربیت دیں گے؟ یہی تربیت دوں گا کہ مر مٹو اس وطن پہ. نہیں مگر یہ پولیس والی حکومت دیکھیں وہ میرے بھائی ہیں پولیس والے بھی، ان کو اس وقت ہم نے احساس دلانا ہے کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. چلیں فون کال لیتے ہیں. کوئی شہری بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. جی اپنا نام بتائیں، شہر اور سوال. بے شمار لوگوں نے چاہتے ہیں اس میں. میں غیور رانا بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی نام بتائیں دوبارہ پلیز. جی غیور رانا. جی میرا زمرد خان صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب ان کو پہلا فائر مس ہوا تھا تو یہ بعد کے دوسرے بچے کے پاس بھاگ کے گئے ہیں، جو کہ بچی جو کہ سائڈ پہ کھڑی تھی. تو اور جبکہ جو بچہ جو ان کے پیچھے تھا، یعنی کہ اس سکندر کے ساتھ تھا، یہ اس کو بچانے کی طرف نہیں گئے، یہ بچی کے پیچھے بھاگ کے گئے ہیں.
تو ایسا مجھے تو ایسا فیل ہوا کہ جیسے یہ دوسرے پہلے فائر کے بعد اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچی کو آگے پکڑا ہے. یہ تھوڑا سا کہنا. لیکن جی میرا بھائی ہے جنہوں نے کوشچن کیا، ظاہر ہے وہ بچی تھی، میری بیٹی تھی، اس کو بھی میں نے بچانا تھا. اور جب فائرنگ ہو رہی ہو پھر یہ ٹائم تو نہیں ہوتا سوچنے کا کہ کس کو کدھر جا کے بچانا ہے. ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے بڑا اچھا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہاں جو مناظر تھے اب زیادہ وہ تو آپ نے جو کام کیا وہ ریئل سٹوری تھی آپ اور پوری دنیا نے دیکھا. آپ اس کے چشمے دیدہ ہیں. لیکن میں ایک سوال زمر صاحب، ایک سوال بتا دیں، اگر یہ کیمرے نہ ہوتے آپ بھی کرتے ہیں؟ اور مرد دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، یہ کیمرے نہ ہوتے آپ کرتے؟ ساری دنیا کے کیمرے لگا دینا، لے آئیں کسی کو کہ آج ایک کلاشنکوف کے سامنے مر مٹے اس وطن پہ، لے آئیں کسی کو. نہیں مسلح آپ کی پولیس فورس کھڑی تھی، یہ بہادری ہے. اچھا میری ایک بات سنیں آپ نے، یہ بہادری میری بات سنیں پہلے، میں گزارش کروں مجھ پہ پوری بات سن لیں. پولیس فورس، آرمی کے لوگ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری عزت ہیں، انہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. ان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس وقت سن رہی ہیں، جن کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بڑے خوبصورت، مجھ سے زیادہ بڑی ہائٹ والے نوجوان، بڑے بڑے افیسرز اس میں دیکھیں پولیس فورس میں لوگ شہید ہوئے ہیں جو 6 گھنٹے سے کھڑے تھے. دیکھیں ایک میری بات سنیں، اور جن کے کچھ نہ کرنا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس کو اگر آپ تنقید کریں گے تو نہیں زبر صاحب دیکھیں آپ بچوں کو ساری دنیا میں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیں میرا پیغام یہ ہم اتنے ارریشنل ہیں. ڈاکٹر رضوان صاحب جی 3 بار گئے ہیں جی، آپ ان کے حوصلے کی تو داد دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کا رسک لیا، اس سے نیگوسیشن کی، اور ایک مطلب انہوں نے پتا تھا کہ پولیس کا سربراہ ہے، بہت بڑا رسک ہے. ایک کال لیتے ہیں جی، ٹیلی فون کال ہے. نام، شہر اور سوال پلیز. جی اپنا نام، شہر اور سوال. جی ٹی وی بند کر دیں اپنا پلیز، ٹی وی بند کر دیں. جی مار افتخار کریم. جی جی جنگ صدر. جی آپ اپنا سوال کریں پلیز. ارے یہ زبر خان صاحب نے جو بھی کام کیا انہوں نے بہت اچھا کام کیا میرے خیال میں. ایسی جرات ہر آدمی میں ہونی چاہیے. جی جی آپ کا کوئی سوال بھی ہے؟ بس یہی ہے جناب، انہوں نے جو بھی کام کیا بہت اچھا کیا جی. اتنے لوگ کھڑے تھے ان میں تو کسی کی جرات نہیں ہوئی تھی آگے جانے کی، لیکن دیکھیں یہ بیٹھ سے آ کے انہوں نے کتنی جلدی فیصلہ کیا اور فوراً ہی آگے چلے آئے. چلیں ٹھیک، بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا زمر صاحب دیکھیں آپ کے 3100 سویٹ ہومز کے بچے ہیں جن کی زندگی اور مستقبل آپ کے کاندھے پہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ان کی محرومیوں کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اللہ صاحب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیں نا یہ تو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں، ذمہ دار کون ہوتا؟ کسر تو کوئی چھوڑی. دیکھیں میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے عبداللہ جان صاحب، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ایمان اتنا کمزور نہیں ہے، ان کی دعائیں میرے ساتھ تھیں. میں ان سے سویٹ ہوم میں دعا کروا کے آیا ہوں. اور یتیموں کی دعا میں دعا کب کروائی؟ میں جب آیا ہوں یہاں پہ، بلکہ 3 بچے میرے ساتھ آئے میری گاڑی میں. کتنے دن پہلے دعا کروائی آپ؟ میں اسی وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں یہاں آنے سے پہلے سویٹ ہوم میں گیا. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب میں جا کے دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں. چلیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبرد خان، نئے قومی ہیرو جنہوں نے مسلح سکندر صاحب کو جناح ایوینیو سے پکڑنے میں بہت مدد کی. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں زمرد خان سے. زمرد خان صاحب ایک چھوٹی سے سوال ہے، تیر یا تکا کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم چلا، اور موت کے معاملے میں، ان بڑے واقعات کے معاملے میں نہ تیر چلتے ہیں نہ تکے چلتے ہیں. قوت ایمانی چلتی ہے اور فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس نے کرنا ہے. نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے نہ بچا سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، وہ نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارا کام جو ہمارا فرض ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے. آپ جو ہیں شہید ہونے گئے تھے، نیت کیا تھی آپ کی؟ دیکھیں میں بالکل تیار تھا کہ اگر اللہ میری شہادت بھی کر لیتا تو دوسرے دن جمعہ تھا، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں وہ بھی میرے لیے نصیب کی بات تھی. اگر مجھے شہادت نصیب ہو جاتی، بطیورہ سب کتنا زندہ رہنا ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ. نہیں دیکھیں نا 10 سال 20 سال 15 سال آپ ایک کتنے ذمہ دار سیاستدان ہیں. شہریوں کو آپ قانون اور آئین کی پاسداری دیکھیں، میں سوال ذرا پورا کر لوں. شہریوں کو آپ آئین اور قانون کی پاسداری کی آپ ترغیب دیتے ہیں. آپ کی پارٹی کے صدر، آپ کی پارٹی کے وزیر اعظم آئین کا اور قانون کا دفاع کرنے کے حلف اٹھاتے ہیں. تو اگر آپ ہی قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر شہری کیا کریں؟ کیا یہ قانون آئین کے اندر کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ نہیں، نو
کیا وہ کرائم سین کس کا آئین کے حصار؟ اندر مجھے آپ بتائیں کس دنیا کے کس آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتے؟ نہیں، تو ایک یہ عام شہری کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک مسلح شخص ہے، دیکھیں مسلح شخص ہے تو ہمارے اندر پولیس کا حصار توڑا آپ نے، قانون کی خلاف ورزی وہاں کی. پہ کیا خلاف ورزی کی؟ آپ تو وہاں پہ موجود تھے، جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے جی حاجی صاحب، قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ کئی بتائیں. لوگ ان کی وجہ سے سسپینڈ بھی ہو گیا ابھی. معطل ہو گئے آپ کی وجہ سے. دیکھیں میں پہلے لیکن یہ ہے کہ ان کا رسک لیا انہوں نے. یہ اس میں آپ کی بات درست ہے کہ آئین اور قانون تو اجازت نہیں دیتا اس بات کی، لیکن بہرحال یہ ایڈونچر ہوا ہے. آپ میں اور آپ دیکھیں آئین کہتا ہے، دنیا کا کون سا آئین کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھیں، ان کو نہ بچائیں؟ یہ بتائیں سیالکوٹ میں جو دنیا کا واقعہ ہوا، دنیا شہریوں نے کا- قانون اپنے ہاتھ میں دنیا لیا. کا کون سا، یا یہاں بھی لیتا تو پھر آپ اس کا شر دیکھتے. میں وہی کہہ رہا ہوں، دنیا کا کون سا قانون ہے جو کہتا ہے کہ آپ اپنے ملک کا دفاع نہ کریں؟ دنیا کا کون سا آئین؟ یہ اسلام کا دفاع بھی ہوا تھا آپ دیکھیں میں سمجھتا تو اسلام تو ہمارا مذہب ہے. نہیں، وہ تو ہمیں یہ آپ دس نے اس دیتا ہے. اقدام سے آپ نے اپنے اسلام کا دفاع بھی کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، یہ ملک بنا ہی اسلام کے نام چلے پہ. ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں. جی اپنا نام، شہر اور سوال. عمر دراز بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی جی میں ادھر ہی تھا جیسے زمرد خان صاحب نے وقوع کیا، ادھر بہت ہی ہمت والا کام ہے جو انہوں نے کیا، بہت ہی اچھا کیا ہے. ہلو جی، آپ اگر ادھر تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ زمرد خان صاحب نے کر دیا. سیالکوٹ سے بول رہے ہیں. کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ ادھر ہی تھے؟ آگے نہیں تھی پولیس والے، تو آگے نہیں سے جانے دے رہے. اچھا، آگے زمرد خان صاحب کو کیسے آگے جانے دیا آپ کے خیال میں؟ کیا زمرد خان صاحب کو آگے کیسے جانے دیا؟ وہ تو پولیس نے خود ہی جانے دیا نا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ بھی جا سکتے تھے خان مطلب صاحب. اللہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو بات واقعہ ہے نا، اب اس واقعے پہ ہمیں بہت گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، جو واقعہ ہو کیا گیا، یہ ایک عمدہ مثال ہے شہریوں کے آپ لیے؟ دیکھیں میری بات سنیں. حاجی اس صاحب سے بتائیں آپ دیکھیں نا، میری بات سنیں. گہرائی میں جانے، آپ کہتے ہیں گہرائی میں میری نہیں بات جانا سنیں. چاہیے. اب اس بات میں اب اگر یہ واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی کی نیک نیتی کو آپ اس کو مشکوک نہ بنائیں. ایک تو بات معذرت کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ یہ نیک نیتی تو تھی، لیکن کیا یہ بیوقوفی نہیں تھی کہ کئی لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دی؟ سر یہ اس پہ کوشچن ہو چکا ہے نا، یہ بات آ چکی ہے. ایک رائے لوگ موجود ہے. آپ نے جواب نہیں دیا نا، آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ میری رائے تو میں نے کہا اس کو میں حماقت تو نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ سمجھوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں کرنا چاہیے. یہ میری رائے یہ ہے. مطلب ثواب یا گناہ کے بیچ میں یہ مکروہ فعل تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکروب نہیں تھا، بہت خطرناک کام تھا. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی مطلب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کی نیت کو شک مشکوک نہیں، بنا نیت پہ تو نہیں، لیکن دیکھیں نیت تو شاید طالبان بھی جس نیت کے ساتھ آدمی کرتے دیکھیں ہیں میری ان کی نیت پہ بھی کوئی ایک شک نہ بہادر کرتے. آدمی نے اپنا نقطہ نظر سے کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشچن ہے. لوگ اس کے بارے میں دو رائے رکھتے ہیں. ایک وہ رائے رکھتے ہیں جو عام آدمی ہے جس کا کوئی بھی آئین قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا. گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کروڑوں عوام ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اس میں دوسری رائے نہیں. آج اگر میں ویسے نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے پلان بنا لیا تھا میرے گھر تھینکس کرنے کے لیے، لیکن درمیان میں ذرا پارٹی کی کیا یہ کروڑوں عوام آپ کی میں طرح کام کرنے کو تیار ہیں؟ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، آج اگر نواز شریف صاحب آ جاتے تو پھر دیکھتے کہ آپ سب کی بولیاں بدل جاتی. لیکن میری اس میں پولیٹکس میں جانے کی میں نے اس کو فرق کیا ہوا ہے. آپ نواز شریف صاحب کا انتظار کر رہے دیکھیں جی، میں ان کا احترام کرتا ہوں. نہیں، انتظار کر رہے تھے آپ ان کا کہ وہ آئیں گے. آتے تو موسٹ ویلکم. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا اگر آ جاتے دیکھیں میں بتا رہا آپ ہوں منتظر تھے میں ان کے. بتا رہا ہوں کہ نہیں، میں منتظر تو جس کا تھا وہاں پہ بھی اتنے ہزاروں کی تعداد میں، جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ اتنے لوگ میرے گھر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں پوری بہرحال آپ لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے کہ جہاں بھی پولیس کھڑی ہو، کچھ نہ کر رہی ہو، قانون اپنے ہاتھ میں دیکھیں جی، لے. میں یہ ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ یہ وطن آپ کا اپنا ہے. ان فورسز کا ساتھ دیں. اس آپ نے ملک اچھا کو ساتھ دیا، قانون کی خلاف ورزی کی، پولیس کا حصار توڑا، لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالا. آپ نے کیسے ساتھ دیا؟ اس وطن کو بچانا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. یہ وطن ہے تو سب اور کچھ یہ ہے. صرف کیمروں کے سامنے، چھوڑ دیں، یہ صرف کیمروں کے سامنے کچھ نہیں ہوتا. 2 کلاشن کوفے تھی وہاں پہ، بڑے لوگ تھے وہاں پہ. اس بات کا تو اندازہ نہیں ہوگا. میں نے 1996 میں بھی یہ کیا، میں بتا دوں آپ کو. کچھ میں نے 1996 میں بھی کیا ہے. پوری راول پنڈی بار اس بات کی گواہ ہے، پوری کچہری گواہ ہے. میرے چیمبر کے اندر ایک شخص نے 3 لوگوں کو مرڈر کیا، اور اللہ کے حکم سے میں نے 96 میں چیمبر میں گھسا ہے نا. دیکھیں جب غصہ مارنے کے بعد میں نے اس کو پکڑا وہاں پہ، وہ بھی راول پنڈی کچہری کا ایک تاریخی واقعہ کہ اس قاتل کو میں نے پکڑا. ٹھیک ہے، آپ کے چیمبر میں گھسا ہے. دیکھیں میرا وہ چیمبر میں گھسا جو ملک میں گھسا ہے، جو میں سمجھتا ہوں میرے مادر وطن میں گھسا ہے، تو اس کو میں چھوڑ دوں. جی ہم ایک اور سوال لیتے ہیں. جی اپنا نام، شہر اور سوال. اختر بول رہا ہوں لاہور سے سر. جی
بہت اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بھی کرے. لیکن ان سے ایک سوال یہ پوچھتے ہیں جو آپ ہی کہہ رہے ہیں, مفتی میں سوال کر رہا ہوں, یہ اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے, یہ ایکسپائر ہو جاتے, تو پرچہ کس پہ ہونا تھا؟ پولیس پہ, حکومت پہ, پیپل پارٹی والے, یا ان کے گھر والے کس پہ پرچہ کرواتے؟ ہاں جی, اگر کچھ ہو جاتا تو پھر آپ کون ذمہ دار ہوتا؟ اگر ادھر 10 بندے خدا نہ خاصا کچھ ہو جاتا. لیکن جی انشاءاللہ وہاں پہ کچھ نہیں ہونا تھا. میں دعا لے گیا تھا, میری آپ سن لیں, آپ ان پہ پرچہ ہو گیا, ہو گیا نا. میں تو چاہتا ہوں پرچہ جو بنایا گیا اس میں کچھ شامل, میں تو چاہتا ہوں پرچہ دیں, میں تو چاہتا ہوں حاجی صاحب کہ پرچہ دیں پھر دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. نہیں تو آپ نہیں مانتے آپ نے قانون کی خلاف ورزی؟ دیکھیں میں نے قانون کا احترام کیا, میں نے کیا کیا ہے, میں نے اس ملک کو بچانے کے لیے, پاکستان کے بچوں کو بچانے کے لیے کیا. اس سے مجھے ایک میرا کوشچن ہے آپ سے, حاجی صاحب سے بھی کوشچن ہے, اس سے بہترین آپریشن کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان نہیں گئی؟ ہر شہری کو یہ آپریشن کرنے کا حق ہے. ہر شہری کو حق ہے کہ وہ اپنی مادر وطن کا دفاع کرے, اپنے بچوں کا دفاع کرے. یہ چور ڈاکوں کو مارنا شروع کر دیں, جہاں جہاں ملتے ہیں ان کو مار دیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چور ڈاکو گھس آئے تو آپ انتظار کریں گے آج اس کو بچانے کے لیے؟ کیا اتنی بھی ہمارا غیر نہیں؟ اس گھر کو بچانے کے لیے آپ نے چوکیدار رکھے ہیں. اس گھر کو بچانے کے لیے چوکیداروں کا ساتھ دینا ہوگا ماتی اللہ صاحب. نہیں تو آپ چوکیدار کو پرے کر کے خود شروع ہو جائیں. چوکیداروں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں, ان کا بھی میں سمجھتا ہوں ان کا بھی مین رول ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو ہم ٹاک شو کے اندر ایسا نہ لے جائیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہے. اس وقت جو میرا میسج ہے, سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کو ڈاکو کہہ کے شہریوں نے سرے عام قتل کیا, کیا ان شہریوں میں اور آپ میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات, وہ بھی اپنے گھر کا دفاع کر رہے تھے, وہ بھی ڈاکوؤں کو مار رہے تھے. انہوں نے ٹھیک کیا غلط کیا؟ شہریوں نے ٹھیک کیا غلط کیا؟ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے وہ میری بات آپ مجھے بتائیں, ان میں اور ان میں فرق ہے کہ یہ آپ میں اور ان شہریوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کس میں؟ سیالکوٹ کے ان شہریوں میں جنہوں نے 2 بھائیوں کو مارا سر عام. دیکھیں میری بات آپ سنیں, آپ قانون ہاتھ میں لیا, وہ بھی گھر کو بتا رہے تھے. یار ایک تو میں صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ان چوروں کو اور ان دہشت گردوں کو مکس نہ کریں. میری پہلی گزارش سن لینا, میری گزارش سن لیں. وہ حالات سیالکوٹ کے آپ کو پتا ہوں گے, لیکن جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس بحث کو اس میں نہیں لے جانا کہ خدا نہ خواستہ جہاں پہ کسی کو کریڈٹ مل گیا. اس وقت اس بحث کو لے کے جانا ہے کہ اس ملک کا دفاع کیسے کریں. کس کو مل گیا؟ دیکھیں اس واقعے کو آپ اس طرح رنگ نہیں ملنا چاہیے کہ یہ ایک قانون دان ہے, آپ کے لیے یہ وکیل ہے. یہ حیرانگی کی اور بات آپ دیکھیں میری بات ہے, قانون دان یہ نہیں مانتا. آپ ایک قانون دان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی قانونی خلاف ورزی کی ہے. حاجی صاحب قانون ہم بھی خلاف ورزی کرتے ہیں, لیکن ہم مفاد عامہ میں کہتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں, لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہم نے یہ وائلیٹ کیا. صحافی ہر روز سیکرٹ ڈاکومنٹ چھاپتے ہیں مفاد عامہ میں, لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں قانون کی بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی. میری بات ان کے اس اقدام سے کون مرا حاجی صاحب بہت کچھ ہو سکتا تھا. دیکھیں وہ تو ویسے بھی ہو سکتا تھا, پولیس والے کرتے تو نہ ہو سکتا. آج مجھے ایک کوشچن ہے میرا, قانون دان ہے, مجھے آپ بتائیں کہ اگر یہ پولیس والے یہ کر لیتے کہ اس کو پکڑ لیتے, بچے محفوظ رہتے, شہری محفوظ رہتے, خاتون محفوظ رہتی, آج تو ان کو میڈل پلاتے یہ کہ جناب بڑا کامیاب آپریشن ہوا ہے, اور اگر میں نے پکڑے تو گناہ ہو گیا. ان کے جذباتی اقدام ہے, اس کو جذباتی دیکھیں میرا جذباتی تھا نا, دیکھیں میرا جذباتی سمجھے, ایمانی سمجھے, بے وطن سمجھے, میرا دل دماغ اس وطن کے لیے, دماغ نے کام نہیں کیا, دل نے کام کیا. دیکھیں بعض دفعہ دماغ کو کام نہیں کرنا چاہیے, ایمان کو کام کرنا چاہیے. سوال بتائیں پلیز, نام شہر اور سوال. جی نام شہر اور سوال پلیز. ہلو جی اپنا ٹی وی سیٹ بند کر دیں اور نام سوال اور شہر. جی بتاؤں گا یار, کرنا سلطان بول رہا ہوں تلاگنگ سے. جی ایکس ایم پی ہوں. میں بات کرنا چاہتا ہوں اینکر صاحب سے. جی کہ زمرد خان نے نہایت جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. میں ریٹائرڈ کرنل ہوں, 2 لڑائیاں لڑا ہوں, اور میں نے ایسے ہیرو دیکھے ہیں, مجھے فخر ہے اس پر, پوری قوم کو فخر ہے. لیکن یہ اینکر صاحب تو اس کو ایمبیرس کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. خدا کے لیے ایسی حرکت نہ کریں, اس ملک میں کوئی جرأت والا آدمی رہنے دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا, آپ تو 5 گھنٹے کے بعد اس نے کیا, اگر نہ کرتا تو 5 گھنٹے اور ایسے پولیس کھڑی رہتی. یہ پیرالائز ہوئے پڑے تھے, اس کو کسی نے پوچھا نہیں. کوئی بندہ بھی جاتا ہو تو کوئی نہیں روکنے والا تھا, کیونکہ وہ تو پیرالائز تھے, ان کی تو جان نکل رہی تھی, ٹانگیں کانپ رہی تھی پوری حکومت کی,
اور زمرد جیسے ہیرو کو آپ بٹھا کے امبیرس کر رہے ہیں. یار خدا کے لیے آپ کیسے اینکر ہیں؟ مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے. فوجی اور میں MP رہا ہوں 5 سال پارلیمنٹ. زمرد صاحب نے ایک مسلح شخص کا مقابلہ کیا, وہ غیر مسلح اینکر کا بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ طالبان کے ساتھ ملا رہے ہیں. طالبان دیکھیے طالبان تو بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں. یہ تو ایک دہشت گرد کو پکڑ, آپ اس کو طالبان کے ساتھ ملا رہے. وہ تو طالبان تو ظالم لوگ ہیں. یہ تو ایک شیر تھا جو ایک آدمی کو پکڑ رہا تھا, جو قوم کو ذلیل کر رہا تھا. یار آپ خدا کے لیے کم از کم ایسی سوال نہ کریں, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے کال کی. متی اللہ جان صاحب یہ تھے ایک ریٹائرڈ کرنل جنہوں نے 2 جنگیں لڑی ہیں. میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں, اور میں اس وقت جو کروڑوں لوگوں نے مجھے, میں سمجھتا ہوں جن کی دلوں کی میں دھڑکن بنا, ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں, ان ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بچوں کی. اور جو میں سمجھتا ہوں کسی حوالے سے بھی مجبور ہیں کہ ان کا دل کہتا ہے کہ تعریف کریں, دماغ کہتا ہے زبان نہیں کرتی تعریف, ان سے میری گزارش ہے کہ اس کو پالیٹکس میں نہ لے جائیں. میرا کوئی پالیٹکس سے, میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ میں نے پالیٹکس کے لیے نہیں کیا. کس کے اس کو نہ لے کے جائے. میں نے اپنے میں وہی بتا رہا ہوں, آج ہی صاحب کو پتا ہے میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو میں نے وطن کے لیے کیا ہے. اور جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ لوگوں کو بہادر بنائیں, اس وطن کا دفاع کریں. یہ وطن ہے تو سب کچھ ہے, یہ وطن ہے تو ہر چیز ہے. بالکل صحیح. اور اگر کروڑوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو چند لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر میں نے کوئی غلطی نہیں کی تو مجھے معاف کریں. خان صاحب میں ان سے گزارش شہری بھی دفاع کرتے ہیں, اور شہری دفاع کرتے ہیں, لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب شہریوں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی کوئی مجبوری بھی ہے, اس سے پہلے جن فورسز کو پالا گیا ہوتا ہے ان کا بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں ہے؟ ذمہ داری تھی, میں وہی کہہ رہا ہوں. لیکن ان فورسز میں بھی اچھے لوگ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ان کو ہم تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے. ان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم آپ. اچھا حاجی صاحب, کیا میں حاجی صاحب آپ سے ایک سوال ہے, کیا ہماری قوم جذباتی قوم ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. ہم جذباتی لوگ ہیں, اور بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قانون آئین اس سے بالا تر ہوتے ہیں. جذبات میں بہت کچھ آدمی کر لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے شخص ہے جس نے اپنی ساری زندگی آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے صرف کی ہو, وکالت بھی کی ہے, اور پارلیمنٹ میں کہ 5 سال انہوں نے میرے حلقے کی نمائندگی بھی کی ہے. تو حاجی صاحب کو فخر ہے, آپ کے ووٹ سے حاجی صاحب کو فخر ہے, آپ نے ووٹ دیا, کیونکہ حاجی صاحب کو فخر ہے کہ میں ان کے ووٹ ان کو پتا ہے. میرا ان کے ساتھ بہت ذاتی دوستی ہے. یہ پیپلز پارٹی کے جو تعلق رکھتے تھے, اب میرا خیال ہے کہ آپ نون لیگ کو شاید دیتے ہوں گے. نہیں, میں مسلم لیگ کو ووٹ دیا, ٹھیک ہے, لیکن میرا ان کے ساتھ دوستی اور تعلق اتنا گہرا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے ڈسکس کرتے رہے. مجھے فخر ہے کہ یہ 5 سال میرے حلقے کی نمائندگی کرتے رہے, اچھا کام کیا, اور انہیں وکلا کی تحریک میں بھی اچھا کام کیا. لیکن جو ان کی سیاسی وابستگی اس سے ہٹ کر بات کرتا ہوں, مجھے فخر ہے کہ یہ وکلا تحریک میں آپ نے ذکر کیا, آپ چیف جسٹس کی گاڑی بھی چلاتے رہے. آپ یہ بیت المال کے چیف کی حیثیت سے ان کی خدمات کا بڑا معترف ہوں میں. اچھا, بیت المال کے چیف کی حیثیت سے گاڑی چلائی چیف جسٹس صاحب؟ جی چلائی نہیں, اس وقت بیت بتا رہے ہیں کہ معترف ہوں میں. نہیں, آپ لائرز موومنٹ میں چیف جسٹس میں سمجھتا ہوں متی اللہ صاحب, چیف جسٹس صاحب کی گاڑی چلائی آپ نے کہ نہیں؟ بس یہ تو وکیل اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی, اور میں سمجھتا ہوں راولپنڈی بار کا درجہ میری ماں کا درجہ, اسے مجھے بہت نوازا اس کالے کوٹ اور کالی ٹائی نے. اس وقت جو صورتحال تھی آپ کے سامنے تھی, اور میرا یہ فرض بنتا تھا عدلیہ کی آزادی کے لیے, اس ملک کی آزادی کے لیے, اور مجھے فخر ہے اس بات پہ. اور میں سمجھتا ہوں آج میں سمجھتا ہوں راولپنڈی کے وکلا نہیں بلکہ پورے پاکستان کے وکلا کو یہ اعزاز ملا کہ زمرد خان نے یہ کارنامہ. کیا کارنامہ؟ اچھا یہ سوری نہیں, وہ میں نے کہا چیف جسٹس کی گاڑی جو چلائی آپ نے, وہ بھی ان سے پوچھنا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ زمرد خان ایک بہادر آدمی, انہوں نے ریمارکس دیا. دیکھیں جی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ظاہر ہے وہ بہادر بندے ہیں, خود بہادر لوگوں کو پسند کرتے ہیں. کل پیش ہو رہے ہیں ان کے سامنے, مجھے بلایا نہیں, انشاءاللہ بلائیں گے تو میں حاضر ہوں ان کے. ایک بات یہ میں نے آپ سے کہا کہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر باشعور شخص نے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا, اور جنہوں نے تنقید کی وہ دیکھیں جو تنقید کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سوچیں اس ملک کا. وہ ملک دشمن اکٹھے ہو جائیں. نہیں بھائی ہمارے, وہ صرف سیاست کی وجہ سے, شاید وہ جذباتی ہیں. نہیں وہ جذباتی ہیں, میں اس میں کچھ کیوں, میں اس میں پالیٹکس میں لے کے نہیں جانا چاہتا. سیاست جذباتی لوگ ہیں, ایک طرف قانون اور آئین کی بات کرنے والے ہیں, لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کو کہیں تھوڑے جذبات بھی, جو شخص اس ملک کے لیے تھوڑے سے جذبات بھی پیدا کریں, اس وطن کے دفاع کے لیے کچھ تھوڑے سے جذبات بھی لے کے. ایک جذباتی فیصلے نے, ایک جذباتی اقدام نے پوری ملک میں ایک کنٹروورسی جو ہے زیر بحث ہوگی, شروع ہوگی ہے. میں سمجھتا ہوں
کہ آپ کہتے ہیں بھی کروں گا یہ صرف آپ کے پھر کسی نے موقع فراہم کیا تو کریں گے. میں نہیں، میں اللہ کرے مجھے روز نہیں آتے. دیکھیے ایک آخری ٹیلی فون کال لے لیتے ہیں جی. اپنا نام، سوال اور شہر. ہلو جی اپنا نام بتائیں، شہر بتائیں اور سوال. میں طارق بلّہ بول رہا ہوں سمرا آباد سے. جی متی صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سامنے آپ کے سامنے جو زمرد خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جی آپ پلیز ان کا ماتھا چومیں، ان کے ماتھے کے اوپر تھوکے نہ. آپ نعوذ باللہ، کیسی بات کر رہے ہیں؟ بات سنیں میری، پہلے بات سنیں میری، آپ پلیز بات سن لیں. جی آپ ان کو ڈیمورلائز نہ کریں. ان کو اگر آپ ڈیمورلائز کریں گے تو کم از کم آپ پورے پاکستان کو ڈیمورلائز کریں گے. اس سے آپ کا قد بڑھ نہیں رہا تو آپ کا قد چھوٹ رہا ہے. میں بھی ایک فلائی ادارہ سے چلا رہا ہوں، لیکن آپ باتیں سن کے مجھے ایسے محسوس ہو رہا کہ میں یہ پاکستانی چھوڑ جاؤں. خدا کے واسطے اس آدمی کا ماتھا چومیں. ٹھیک، اگر آپ کے اندر کوئی جرت ہے اچھی بات کرنے کی تو اس آدمی کا ماتھا چومیں اور میں آپ کو سلام کروں گا. بہت بہت شکریہ، آپ نے فون کال کی زمرد خان صاحب. ہم آپ کو نئی زندگی پہ مبارکباد دیتے ہیں. سارا پاکستان کیا کہہ رہا ہے، مگر پلیز سارا پاکستان کیا کہہ رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے. آپ سے بھی اب آپ سیاست کر رہے ہیں، اب آپ سیاست کر رہے ہیں. سارا لوگوں کی آواز عبداللہ صاحب قوم جس باتی ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں اس بات کو کہ پولیس اور فوج کے ہوتے ہوئے، پولیس اور فوج کے ہوتے ہوئے جب شہری اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں تو پھر اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بین الاقوامی سطح پر اس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اس کو خودکش حملہ آور کہتے ہیں، ان کو طالبان کہتے ہیں، ان کو القاعدہ کہتے ہیں، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کہا جاتا ہے. مگر ایک وکیل صاحب جب خود یہ کام کریں کہ جس بنیاد پہ ہم طالبان کو طنز کرتے ہیں، القاعدہ کو کہتے ہیں غلط کر رہے ہیں، جب اب وکیل صاحب یہ کام کریں گے. متی اللہ صاحب، مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سی پالیسی لے کے چل رہے ہیں، لیکن لوگوں کی آواز آپ سنیں. حاجی صاحب اور آپ بھی 4 کالیں آپ کو آ چکی ہیں. آپ بشا کے وہاں سے باہر لے آئیں وہ سارے اسٹیٹ کو. لوگوں کی آواز درست ہوتی ہے، لوگوں کی آواز سنیں. میں نے اس ملک کے لیے کیا ہے، میں نے خدا نخواستہ کسی اور چیز کے لیے نہیں کیا. آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے تو پھر مجھے مان لینا نیت پہ شک نہیں. نیت پہ شک نہیں ہے، کس پہ شک ہے آپ کو؟ لیکن اس دانش پہ، اس کی وزڈم پہ جو آپ نے کیا. میں کہتا ہوں میں نے بہت اچھا کیا، مجھے فخر ہے اس پہ. نہ آپ کو پولیس پہ اعتبار ہے نہ فوج پہ. دیکھیں مجھے پولیس پہ اعتبار ہے، فوج پہ، ساری اسکورٹیز میں ہم نے ان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. جب آپ ان کو یہ میسج دیں گے تو جب ان کو یہ میسج دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر دیکھیں کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا ہے. میں جو کچھ بھی کیا اپنے دل سے سوچا. ٹھیک ہے، دماغ سے نہیں سوچا. دماغ سے سوچتے تو شاید نہ کرتے. میں نے جو طالبان کرتے ہیں وہ دل سے سوچتے ہیں. دل سے سوچا. القاعدہ والے بھی دل سے سوچتے ہیں. دیکھیں میرا دل، میرا دماغ، میرا ایمان میرے ساتھ تھا. یہ ملک میرا اپنا ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے. متی اللہ صاحب، میں نے جو کیا بہت اچھا کیا، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ساری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. تمام شہریوں کو یہ کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں تمام ملک کے نوجوان کھڑے ہو جائیں اور پولیس کو دفاع کرنے، اور پولیس کو دھکے دے کے سائڈ پہ کر دیں. ہم پولیس کے ساتھ ہیں، قانون کو سائڈ پہ کر دیں. قانون یہی کہتا ہے کہ آپ اس ملک کا دفاع کریں. پچھلے 5 سال پچھلے 5 سال میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ ایک جماعت کا حصہ رہے. دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو سیاست آپ ایک سیاستدان کے طور پر اس پاکستان کا واسطہ ہے، اس دھرتی ماں کا واسطہ ہے، اس کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. یہی واسطے میں نے اس دھرتی ماں کے لیے کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ سیاست میں یہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے ٹھیک ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں، اس ملک کا دفاع کریں، فوج کا ساتھ دیں، پولیس کا ساتھ دیں. ان کو یہ بتائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. جب ان کو یہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر دیکھیں کہ کیسے وہ لڑتے ہیں. ٹائم دینے کا. ناظرین، آج اپنا گریبان میں وقت کم تھا اور شاید مقابلہ بہت سخت تھا، مگر اچھی بات یہ تھی کہ اسٹوڈیو میں کوئی بھی مسلح شخص نہیں تھا اور ہم بات چیت کر رہے تھے. یقیناً ہر پہلو پہ تنقید بھی ہوتی ہے، اس کے مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، مگر قوم ہماری جذباتی ہے، یہ بات طے ہے. اور ان جذبات کا جو فائدہ یا نقصانات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں پچھلے 66 سال میں. متی اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.